नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहनाफ के उसूल हदीस के हवाले से पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने गुज़िश्ता असबाक़ के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से लेकर मुताख़िरीन उलमा तक के उसूल अहनाफ के ऊपर, उसूल हदीस लिल अहनाफ के ऊपर जो किताबें लिखी गई थी उनके हवाले से उनका मुख्तसर तारुफ़ पढ़ा था। और उसके अलावा जो है वो मुतक़द्दिमीन उलमा में से इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अहनाफ के जो मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा गुज़रे हैं, उनके बयान करदा उसूल हदीस को जो है वो मुख्तसर अंदाज के अंदर पढ़ा था। और ये सिलसिला जो है वो चल रहा था, जिसके अंदर हमने यहाँ तक कि ख़बर अहाद के हवाले से अहनाफ और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ पढ़ा कि दोनों हज़रात का जो है वो दलाइल क्या हैं और इस्तिंबात का तरीका क्या है और उसने किस बुनियाद के ऊपर उस जो है वो उसूल को मुदव्वन किया है, वो तफसील चल रही थी। तो उसके ज़िमन के अंदर हमने जो है वो ख़बर अहाद के हवाले से मुहद्दिसीन और अहनाफ के यहाँ जो है वो कबूलियत और आदमी कबूलियत के हवाले से जो शराइत बयान की जाती हैं, उनको जो है वो पढ़ रहे थे। चुनाचे हमने जो है वो इस हवाले से 8वीं शर्त तक जो है वो हम पहुँच गए थे कि आठ शर्तें जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन 8वीं शर्त जो हमने पढ़ी थी उसके दरमियान जो है वो एक बहुत अहम मसले की तरफ जो है वो रहनुमाई करना मकसूद थी, जो तकरीबन अहनाफ और मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने अपनी किताबों के अंदर जो है वो बड़े वज़ाहत के साथ ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर दो अहम मसाइल का जानना जो है वो नहायत ज़रूरी है। नंबर एक ये मसला है कि एक हदीस है, उसके मुख्तलिफ जो है वो मुहतमलात हैं, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ मानियों के एहतमालात वग़ैरह मौजूद हैं। और जो हदीस का रावी है, अगर वो उन मुख्तलिफ मुहतमलात में से किसी एक माने के ऊपर क्या कर लेता है, अमल कर देता है, तो आया उसका किसी एक माने के ऊपर अमल करना यह हदीस के ऊपर तान का जो है वो सबब बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, तो हदीस अगर मिसाल के तौर पर दो मानियों का एहतमाल रखती हो, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु उसको किसी एक माने पर महमूल करे, या सहाबी के अलावा कोई और जो उस सनद का उस हदीस का रावी है, वो उसको एक माने को छोड़कर दूसरे माने पर महमूल करे, जिस पर उसको जो है मुतले हुआ हो, तो क्या उस पर अमल करना जो है वो वाजिब है? तो उलमा का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि रावी का बाज़ मुहतमलात हदीस पर अमल करना या उसको महमूल करना यह हदीस पर जरा का सबब नहीं बन सकता है। इख्तलाफ इस बात सूरत में के अंदर है कि जब सहाबी उसको किसी एक माने पर महमूल करे, तो क्या उस जिस माने के ऊपर उसको महमूल करे उस पर अमल करना वाजिब हो जाता है कि नहीं हो जाता। एक मसला यहाँ पर यह है। दूसरा यहाँ पर अहम मसला यह है कि अगर ख़बर बैत किसी चीज़ के बारे में ज़ैर हो और सहाबा यानी उसका ख़बर बैत का एक ज़हरी माना हो, कोई भी सहाबी उस ज़हरी माने से हटकर इसको किसी और माने के ऊपर क्या करे, महमूल करे, तो इसके बारे में इसका क्या हुक्म है। तो बरगैफ ये दो अहम मसले हैं। इसमें से जो पहला मसला है कि जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि सहाबी अगर किसी ख़बर बैत के अंदर मुख्तलिफ जो है वो मुहतमलात हों, तो किसी एक मुहतमल के ऊपर उस हदीस को महमूल करे, तो क्या वो अमल करना उसके ऊपर वाजिब है या नहीं। तो इस बारे में अइम्मा-ए अहनाफ के दरमियान भी इख्तलाफ पाया जाता है। चनाचे इस पहले मसले के अंदर इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और काज़ी अबू ज़ैद दबूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबी की तावील हुज्जत नहीं है और उस पर अमल करना वाजिब भी नहीं है। लिहाजा जो ख़बर वाहिद है, जो नस है, वो अपनी जगह पर हुज्जत रहेगी, और जो माना नस से साबित हो रहा है वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की तावील की वजह से करके बातिल नहीं होगा। और ये हज़रात एक फ़िक़ही कायदा बयान करते हैं कि फरमाया कि अल इब्रतु बिमा रवा ला रआ, यानी इसका कायदे का मतलब ये है कि एतबार जो है वो
راوی کی حدیث کا کیا جائے گا، نہ کہ اس کی جو ہے وہ رائے کا کیا جائے گا۔ تو یہ اس قاعدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابی محتملات حدیث میں سے کسی ایک محتمل پر اس کو محمول کر دیتا ہے تو اس صحابی کی وہ تعویل قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ حدیث کو اپنے حال پر رکھ کر حجت مانا جائے گا۔ اور یہی موقف امام ابوبکر جساس رضی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ احناف کی دیگر جو ہے وہ ائمہ کرام کا بھی ہے، جس طرح کے مشہور امام جو ہے وہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر احناف کی بھی یہ رائے ہے۔ جس طرح اپنی کتابوں کے اندر الفصول فی الاصول، تقویم الادلہ، التجرید، اصول بزدوی، کشف الاسرار اور اصول سرخسی وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اس اصول کو مسئلے کو بیان کر کر کافی تفصیل سے اس کے دلائل کیا کیے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو جن کتابوں کا میں نے نام یہاں پر بیان کیے ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کا وہ تفصیل سے مطالعہ کرو، کافی تفصیل سے وہاں پر دلائل وغیرہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر اتنی تفصیل کا جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، تو بہرکیف ان کا موقف کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ان کے مقابلے کے اندر دوسرے جو علماء ہیں، جمہور علماء اور اس کے علاوہ مالکیہ، شوافع اور احناف کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے، جیسے کہ احناف کے علماء میں سے ابن الساعاتی، علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، محقق ابن امیر حاج رحمۃ اللہ علیہ، ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر صحابی محتملات حدیث میں سے کسی ایک محتمل کو پر حدیث کو محمول کر دیتا ہے تو اس صحابی کا جو ہے وہ جو ہے وہ جو بات جو ہے وہ تعویل حجت ہوگی، وہ تعویل حجت ہو جائے گی اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اسرار سے جو ہے وہ زیادہ واقف ہے، لہذا صحابی کا بیان اس بات پر محمول ہوگا کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی مراد ہے، اس لیے کہ صحابی کی تعویل جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا سکتی، یہاں اللہ یہ کہ کوئی کبھی دلیل موجود ہو جو صحابی کی جو ہے وہ تعویل کے خلاف حجت بن سکے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ صحابی کی تعویل کی حجت مانی جائے گی۔ تو ان حضرات نے بھی اس کے اوپر کافی تفصیل سے جو ہے وہ بحث کی ہے، جیسے کہ احناف کے علماء میں سے علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نہایت الوصول کے اندر اور علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التحریر اس کی شرح کے اندر، اور اسی طرح ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم الثبوت کے اندر اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاجوبۃ الفاضلہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علامہ ابن حجم رحمۃ اللہ علیہ نے المختصر کے اندر، اور اس کے علاوہ متاخرین علماء میں سے شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ تکملہ فتح الملہم کے اندر اس بات کو جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد کافی دلائل کرنے جو ہے وہ دینے کے بعد اس بات کو راجح بھی قرار دیا ہے۔ راجح مذہب ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ تو احناف کا جو ہے وہ راجح مذہب یہی ہے، دوسرا مذہب ہے کہ جو جمہور علماء کا، مالکی اور شافعیہ کا اور احناف کی ایک جماعت کا، اسی مذہب کو جو ہے وہ متاخرین علماء نے جو ہے وہ محقق بھی قرار دیا، اس کو ترجیح بھی دی ہے۔ اور دوسرا قول جو آپ کے سامنے آیا تھا کہ صحابی اگر اس طرح کا کوئی تعبیر کر دیتا ہے بعض محتملات حدیث میں سے کسی ایک کی تو وہ حجت ہوگی اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو محققین علماء احناف کا یہی موقف ہے اور اسی کو جو ہے وہ راجح قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ایک خبر واحد ہے، اس کا ایک ظاہری معنی جو ہے وہ ظاہری معنی ہے، اب صحابی جو ہے وہ سمجھایا گیا اس معنی کو، ظاہری معنی کو چھوڑ کر کوئی اور معنی جو ہے وہ مراد لے لیتا ہے، یعنی اس ظاہری معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی مراد ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر خبر واحد ہے تو اس کا ظاہر سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مطلق ہے، لیکن صحابی جو ہے وہ اس کو مقید کیا کر دیتا ہے، یا حدیث کا معنی جو ہے وہ حقیقی اور ہے لیکن صحابی جو ہے اس حقیقی معنی کو چھوڑ کر کوئی مجازی معنی مراد لے لیتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ تو شوافع، مالکیہ اور احناف میں سے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ظاہری حدیث پر ہی محمول کیا جائے گا
اور صحابی کی بیان کردہ تعویل اور تخصیص، جو تعویل و تخصیص صحابی نے کی ہے، یعنی حدیث کا ظاہر مطلق ہے، صحابی نے اس کو مقید کر دیا ہے، یا حدیث کا جو ہے وہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر صحابی جو ہے مجازی معنی مراد لیا جا رہا ہے، تو شواف مالکیہ اور احناف میں سے خصوصاً امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر صحابی کی یا تعویل و تخصیص حجت نہیں ہوگی، بلکہ حدیث کے جو ہے وہ ظاہر پر کیا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ لیکن ان سے ہٹ کر جو ہے وہ اکثر احناف اور محققین احناف اور حنابلہ کی ایک بڑی جماعت، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر کچھ متابعین وغیرہ جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ صحابی کی بیان کردہ معنی اور تعویل جو انہوں نے حدیث کے ظاہری معنی کو چھوڑ پر مراد لی ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا، حدیث کے ظاہر پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ صحابی کی طویل و تخصیص سمجھ میں آ گیا ہے کے خلاف عمل کرنا بلا دلیل جائز نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب صحابی ظاہری معنی کو چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہی معنی اس نے یا تو ائمہ صحابہ سے سنا ہوگا، یا پھر اس نے جو ہے وہ آپ سلم کو کی مراد کو جو ہے وہ اسی طرح سمجھا ہوگا، سمجھ میں آ گیا۔ ورنہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ ظاہری معنی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کے علاوہ دوسرا معنی جو ہے وہ مراد نہیں لے سکتا۔ بلکہ احناف کی جو ہے وہ اکثر احناف کی رائے یہی ہے کہ صحابی کی تعویل و تخصیص کیا ہو جائے گی، حجت ہو جائے گی، اور اس پر عمل کیا جائے گا، الا یہ کہ کبھی دلیل آ جائے تو پھر صحابی کی طویل و تخصیص کو چھوڑ کر حدیث کے ظاہری معنی کیا کیا جائے گا، مراد لیا جائے گا۔ تو یہ دو الگ الگ مسئلے تھے، تو ان کی میں مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، تو اس سے مسئلہ وضاحت ہو جائے گا۔ تو پہلے مسئلے کی جو ہے وہ مثال اس کی جو ہے وہ احناف اور محدثین یہ دیتے ہیں، جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المتبایعان کل واحد منہما بالخیار ما لم يتفرقا الا بیع الخیار۔ فرمایا کہ مشتری اور بائع میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جو ہے وہ جدا نہ ہو جائیں، کہ اگر وہ جدا ہو جائیں گے تو پھر اختیار ختم ہو جائے گا۔ اب بیع شراء کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ جدا ہونے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جدا ہونے سے تفرق بالابدان مراد ہے، یعنی مشتری یا بائع میں سے کوئی ایک بندہ مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو پھر اختیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر مشتری اٹھ کے چلا جاتا ہے یا ایجاب و قبول ہو گیا مجلس کے اندر، اس کے بعد مشتری اٹھ کے چلا جاتا ہے یا بائع اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ ابھی جو بیع شراء ہو چکی ہے تو اس کا جو ہے وہ انعقاد ہو جائے گا اور اس کو لازم قرار دیا جائے گا۔ یہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ وہ جدا ہونے سے مراد جو ہے وہ بدن کا جدا ہونا مراد ہے، یعنی مجلس سے اٹھ کر چلا جانا مراد لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ احناف میں سے جو ہے وہ علماء احناف میں سے جو ہے کے نزدیک جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تفرق بالابدان بلکہ مراد نہیں ہے، بلکہ تفرق بالاقوال مراد ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری ایک مجلس میں بیٹھ کے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو ایجاب قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ اختیار کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک بندے نے ایجاب کیا ہے ابھی تک، دوسرے نے قبول نہیں کیا اس بات کو، تو جب تک دوسرا بندہ قبول نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ اختیار کیا ہوگا، باقی رہے گا۔ اگر وہ خریدنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ بیچنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر مجلس میں بیٹھ کر ایک دفعہ انہوں نے کیا کر دیا، ایجاب و قبول کر دیا، تو ایجاب و قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ اختیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو احناف کے نزدیک یہاں پر جدا ہونے سے مراد جو ہے وہ قول کا جدا ہونا مراد ہے، یعنی جب وہ اپنی ایک بندہ ایجاب کرے دوسرا بندہ قبول کر لے تو پھر اختیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور جمہور علماء کے نزدیک یہاں پر مجلس سے اٹھ جانا مراد ہے کہ جب وہ قبول کے بعد اگر کوئی مجلس سے اٹھ جائے گا تو اختیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ بیع لازم ہو جائے گی۔ تو برگہ اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی وہی معنی مراد لینا ثابت ہے جو جمہور علماء نے کیا کیا ہے، مراد دی ہے کہ صحابی
اس کی مراد کو دوسروں کی بنسبت زیادہ جانتا ہے، لہذا صحابی کی تعبیر کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کوئی کبھی دلیل جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ سمجھ میں آیا کہ لیکن علماء احناف جو ہے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ اس تعویل پر کیا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہ بات دوبارہ سن لیں کہ جمہور علماء فرماتے ہیں یہاں تفرق بالابدان مراد ہے، اور یہی احتمال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے بھی یہی تفرق بالابدان مراد لی ہے، یعنی جمہور علماء نے مراد لی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں احناف فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، تفرق بالابدان مراد جو ہے وہ نہیں لیتے۔ اس عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ روایت کی سند اس طرح ہے کہ یعلا بن عبید عن سفیان عن عبداللہ بن دینار، اس سند کو جو ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یعلا بن عبید عن سفیان عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر۔ علامہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر ایک علت موجود ہے۔ وہ علت یہ ہے کہ اس سند کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن دینار بیان کیا گیا، حالانکہ راوی عبداللہ بن دینار نہیں ہے بلکہ عمر بن دینار مراد ہے، عبداللہ بن دینار مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر راوی سے کیا ہو گیا، کسی درمیان میں راوی سے کیا ہو گیا، صاحب ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ بجائے عمر بن دینار کی بجائے کا جو انہوں نے عبداللہ بن دینار کو کیا کر دیا، نقل کر دیا ہے۔ لیکن محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ علت اس حدیث کے جو ہے وہ متن کے اوپر مانے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا گیا، کیونکہ عبداللہ بن دینار بھی ثقہ راویوں میں سے ہیں، عمر بن دینار بھی ثقہ راویوں میں سے ہے، لہذا اگر کسی راوی سے ساون جو ہے وہ عبداللہ بن دینار جو ہے وہ انہوں نے نام لے لیا ہے جو ہے وہ عمر بن دینار کو چھوڑ کر، تو کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ دونوں راوی ثقہ ہیں، لہذا یہ علت جو ہے وہ اس حدیث کی جو ہے وہ صحت سے مانے نہیں ہے۔ البتہ جو ہے وہ فقہا نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک اور علت کیا کی ہے، بیان کی ہے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بعض جو ہے وہ فقہا نے اس حدیث کے اندر ایک علت بیان کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر متن کے لحاظ سے ایک علت یہ بیان کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ فقہائے سبع یعنی مدینہ کے جو 7 بڑے فقہا تھے، سمجھ میں آیا گیا، جن کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے اندر بہت بڑا جن کا اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے، فقہائے سبع جو موطا امام مالک کی عبارتوں سے بالکل واضح ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہائے مدینہ جو فقہائے سبع تھے، 7 بڑے فقہا تھے، ان کے زمانے کے اندر یہ حدیث مشہور نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ میں آیا گیا کہ ان کے زمانے کے اندر یہ حدیث مشہور نہیں ہوئی تھی، لہذا اس حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے کہ یہ خبر احاد جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اگر یہ واقعتاً حجت ہوتی تو فقہائے سبع اس لازمی طور پر اس حدیث کو کیا کرتے، بیان کرتے۔ فقہائے سبع کا اس حدیث کو بیان نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ یہ تو جو ہے وہ مالکی حضرات کا جو موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف میں سے ایک جماعت جو ہے وہ اس کے اندر ایک فقہاء کرام جو اس کے اندر ایک اور علت بیان کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو معنی مراد دیا ہے اس کو احناف نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کے 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معنی مراد لے لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے اندر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اور دیگر بعض تابعین کرام جو ہے وہ اس جو معنی عبداللہ بن عمر سے مراد دیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیتے ہیں، یعنی تفرق بالاقوال کا معنی جو ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ جو معنی ہے وہ اپنا ان کا ایک جو ہے وہ معنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن دیگر صحابہ کیونکہ اس معنی پر عمل نہیں کرتے، لہذا احناف کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو چھوڑ کر دیگر صحابہ کا موقف کیا کریں گے، لیں گے، کیونکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے جو ہے وہ یہاں پر تفرق سے بات تفرق بالاقوال مراد دی ہے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مقابلے میں دوسرا معنی کیا کیا ہے، مراد دیا، لہذا اس کو ترجیح دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اگرچہ وہ حدیث کے راوی ہیں لیکن ان کی بات حجت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسری صحابی جو ہے وہ الگ معنی مراد لیتے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہے۔ تو دیگر صحابہ کا اس حدیث کا دوسرا معنی مراد لینا
اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کے اندر جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مراد دی ہے وہ جو ہے وہ مراد درست نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو اس کے اندر وہ متن کے لحاظ سے یہ علت کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، احناف کا یہ موقف ہے۔ برغیر یہ ایک فروعی اختلاف ہے، دونوں حضرات کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، مقصد جو ہے وہ ایک اصول اور مسئلے کو کیا کرنا تھا، سمجھانا تھا۔ یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کا ایک ظاہری معنی مراد ہو، صحابی اس ظاہری معنی کو چھوڑ کر جو ہے وہ کوئی اور معنی مراد لیتا ہے جو ظاہری معنی سے ہٹ کر ہے، تو اس کے بارے میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ احناف کا کیا موقف ہے اور ان کے مقابلے میں دیگر علماء کا کیا موقف ہے۔ اس کی مثال یہاں پر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ ایک روایت ہے، عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ نے چند لوگوں کو جلا دیا، جلانے کا حکم دے دیا۔ جب یہ خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی، حضرت ابن عباس، کیونکہ اکرمہ جو ہیں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ کافی تفصیل سے جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ بہرکیف اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر چند لوگوں کو جو ہے وہ جلانے کا حکم دیا۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی جگہ پر ہوتا تو ان لوگوں کو جلانے کا حکم نہ دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، لا تعذبوا بعذاب اللہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو، کیونکہ آگ کا عذاب جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے، لہذا آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح، یعنی آگ کی طرح جو عذاب ہے تم لوگوں کو نہ دو۔ اب یہ حدیث بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی اور فرمایا کہ بلکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ ایک اور حدیث بھی پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، فرمایا کہ جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے، یعنی مرتد ہو جائے، فرمایا فاقتلوہ، سو کیا کر دو، قتل کر دو۔ بخاری الجامع صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ جو فاقتلوہ کی جو حدیث ہے نا، سمجھ میں آئے گی، یہ حدیث عام ہے، چاہے مرتد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو برابر بات ہے کہ کیا کر دیا جائے، قتل کیا جائے۔ اور جو حدیث کے راوی ہیں نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فاقتلوہ کا حکم ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ اس بات کو جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے احناف میں سے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ کتاب الخراج کے اندر، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار، اور امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنی مصنف کے اندر جو ہے وہ یہ بات حدیث بھی نقل کیا، اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی نقل کیا، فتویٰ نقل کیا ہے کہ وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، من بدل دین و فاقتلوہ کو بیان کرنے کے بعد، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول انہوں نے یہ فتویٰ یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لا یقتل النساء اذا ہن ارتدن الاسلام ولكن یحبسن ویدعین الی الاسلام ویجبرن علیہ، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت دین سے ہٹ جائے تو فرمایا کہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور اس کو کیا کیا جائے گا، جبر کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف کیا ہو جائے، راغب ہو جائے۔ اب یہ موقف تو تھا احناف کا موقف تھا، ٹھیک ہے، راوی حدیث نے ایک حدیث بیان کی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ حدیث بیان کی ہے۔ اب اس کا فاقتلوہ کا حکم ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ عورتوں کو بھی قتل کر دیا جائے اگر وہ مرتد ہو جائیں، اور مردوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن راوی حدیث خود جو ہے وہ اس کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر، سمجھ میں آ گیا، ایک اور معنی مراد دیا لے رہا، یعنی یہ حدیث تھی تو مطلق، لیکن صحابی نے اس کو کیا کیا ہے، مقید کر دیا ہے۔ تو اب احناف جو ہے وہ صحابی کی اس تعویل کو کیا کرتے ہیں، حجت مانتے ہیں، تعویل و تخصیص کو، لیکن ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیگر مجتہدین جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حدیث کا جو حکم ہے فاقتلوہ یہ مطلق ہے،
لہذا صحابی کی جو تعویل و تخصیص ہے وہ حجت نہیں ہے، اس کو ترک کر دیا جائے گا، اور حدیث کے زہر پر عمل کرتے ہوئے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا اگر وہ مرتد ہو جائیں۔ اور یہی مسلک جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ ائمہ کا بھی ہے، جیسے کہ ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث، اور اس کے علاوہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ برگر یہ وہ یہ جو ہے وہ علماء کے درمیان اختلاف اس مسئلے کے اندر ہے، اس کی مثال بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ طویل پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مرتدہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ یا اسلام لے کر آ جائے یا جیل کے اندر خود بخود کیا ہو جائے، وہ مر جائے۔ یہ بات جو ہے وہ احناف کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے، جیسے المبسوط کے اندر امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فتح القدیر کے اندر علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ المغنی کے اندر یہ کتاب کے اندر یہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تو دو مسئلے تھے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ہٹ کر دیگر بھی جو ہے وہ کچھ اصول ہیں جن کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے ساتویں جو ہے وہ شرط۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے درس کے اندر ہم اس کا تفصیلی طور پر جو ہے وہ پڑھیں گے، جس کے اندر ہم 9ویں شرط اور 10ویں دونوں شرط کا کیا کریں گے، بیان پڑھیں گے۔ تو برگہ یہ جو احناف کے اصول حدیث ہیں، سمجھ میں آیا گیا، اس کے اندر ہمارے ہاں کچھ بہت ساری خرابی بھی پائی جاتی ہیں کہ ہم اس کو اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ شاید احناف کا موقف یہ ہے، لیکن حقیقت میں اگر گہرائی میں چلا جائے تو احناف کے اصول حدیث کے اندر کافی تفصیل پائی جاتی ہے، خصوصاً متقدمین علماء نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے۔ ایک ایک اصول حدیث کو جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے اور ائمہ کرام کے اقوال سے اس کو مستدل اور کا استدلال کر کے اس کی تائیدات پیش کر کے تب جا کر اس کو اصول کو بیان کیا۔ پھر اس کے اندر علماء جیسے دیگر محدثین کا خبر احاد کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خبر احاد کے حوالے سے اپنا موقف ہے، اسی طرح دیگر شواف حضرات کا اپنا موقف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا اپنا موقف ہے۔ یہ آپس میں تھوڑا بہت اختلاف جو ہے وہ محدثین کے نام کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا اختلاف احناف کے درمیان بھی کیا موجود ہے، پھر احناف کا اور محدثین کا بھی آپس میں اختلاف جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جب انسان اس اختلاف کو سمجھ جاتا ہے، گہرائی کے ساتھ سمجھ جائے کہ احناف کا موقف کیا ہے، تو انسان کا ذہن جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ بہت سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے احناف کے حوالے سے، سمجھ میں آئے گا، جیسے کہ احناف کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ جو محدثین کے امام جو استاد رہے، جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احناف میں سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاد رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ خود قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام محمد قرآن مجید کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں گویا کہ ابھی قرآن مجید کیا ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ تو ذرا اس چیز کے اوپر غور کریں کہ بڑے ائمہ کرام جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ احناف کے شاگردوں میں سے ہیں، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے شاگردوں میں سے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احناف کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ شاگرد رہے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے، جیسے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ محدثین ہیں، یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر تقریباً ہر باب کے اندر ان کا قول کوئی نہ کوئی نقل کیا جاتا ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، جن کی الجامع امام سفیان ثوری بڑی مشہور کتاب ہے، جو تابعین کے زمانے کے اندر جو ہے وہ اور تبع تابعین کے زمانے کے اندر، یعنی خیر قرون کے زمانے کے اندر اس کو اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ دیا تھا۔ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ شاگردوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں کہ جو اسماء الرجال کی بنیاد ہے، اسماء الرجال کی بنیاد کے اوپر آپ غور کریں کہ مستقل طور پر جب یہ اسماء الرجال مدون ہوا، تو آپ غور کریں کہ تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کے بعد جو ہے وہ
اور دیگر علماء کے بعد مستقل طور پر جو اصول اسماء و رجال کی بنیاد رکھی ہے وہ امام شعبہ جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بلا واسطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے اندر شاگرد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے اسماء و رجال کے اوپر بڑھایا امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث کے کام کو بڑھایا ہے، اور وہ بغیر واسطہ کے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ مستقل طور پر کتابی شکل کے اندر بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بلا واسطہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے ہیں۔ اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا اسماء و رجال کے اندر، جرح و تعدیل کے اندر اتنا بڑا مقام تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ فقہ کے اندر اگرچہ جو ہے وہ ان کا درجہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر ہے، لیکن جرح و تعدیل کے اندر امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور درجہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ ابتداءً جنہوں نے اسماء رجال کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے مستقل طور پر حدیث کے اوپر راوی کے اوپر کام کیا ہے، تو وہ بالواسطہ یا بغیر واسطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک اتنی بڑی جو ہے وہ شخصیت ہے جس کو جو ہے وہ متقدمین علماء جن کا علم اتنا بڑا علم ہے، سمجھ میں آ گیا، متاخرین کہتے ہیں کہ وہ بحر لا ساحل لہ، کہ وہ ایسا سمندر ہے کہ جن کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی علم ثریا جو ہے وہ ستارے کے اندر تھا یا تحت و سرا زمین کے نیچے بھی تھا، تو ان حضرات نے وہاں سے بھی علم کو جو ہے وہ نکال کر لایا ہے، اتنی بڑی انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ تو ایسے بڑے محدثین جو ہے وہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا ان کے بارے میں اتنے بڑے کلمات کہتے ہیں، جیسے امام یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کا یہ موقف ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ حدیث کے اندر احتیاط اور سب سے بڑے جو ہے وہ محدث اور فقیہ تھے۔ یہ تینوں ائمہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسماء و رجال کی بنیاد رکھی ہے۔ اب ایسے ائمہ کے جنہوں نے امام صاحب کو بڑے قریب کے زمانے سے دیکھا ہوا ہے، اب ان کی بات حجت ہوگی یا بعد میں آنے والے جنہوں نے یا تو کم علمی کی بنیاد کے اوپر یا تعصب کی بنیاد کے اوپر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یا دیگر احناف کے اوپر اعتراض کیا ہے، سمجھ میں آ کہ جو ایک بالکل غیر منصفانہ جو ہے وہ ایک اختیار ہے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان کے اوپر تمام علماء کا ان کے اوپر اتفاق ہے، خصوصاً ان کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ ان کے شاگرد رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑے تعریفی کلمات کہے ہیں۔ تو پھر ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح متعصب مبنی یا قلت علم کی بنیاد کے اوپر الزامات لگانا جو ایک غیر منصف کام ہے، کوئی بھی عقل مند بندہ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کوئی بھی دیندار بندہ ہے جو دین کا جو ہے وہ تھوڑا بہت علم رکھتا ہے اور اگر وہ منصف مزاج ہے تو وہ اس چیز کو واقعتاً کہے گا کہ یہ غلط بات ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ اس جو وہ اصول حدیث للاحناف سے جو ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ ہم جو ہے وہ نہ جانے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑے شخصیات جن کا جو ہے وہ زندگی تقوی سے بھری ہوئی ہے، علم سے بھری ہے، ان کے بارے میں ہم بڑی لب کشائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ذرا دور رہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنے ذہن کو صاف رکھیں اور اپنے دل کو کیا رکھیں، ان کے بارے میں صاف رکھیں، اور یہ کہ نجات کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان سلف صالحین کے جو ہے وہ اتباع نصیب فرمائے اور ان کے خلاف جو ہے بدگمانی سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے آخر میں جو ہے وہ آپ سب حضرات ویور جو اس ویڈیو کو دیکھنے والے چینل کو جنہیں سبسکرائب کیا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جو ہے وہ چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ شیئر کیا جائے، تاکہ یہ ایک جو شعور کا کام کیا جا رہا ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیا ہو جا کے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔